अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। पाकिस्तान रेंजर्स, माशाल्लाह मैं ड्यूटी करता हूँ कश्मोर कंदकोट कच्चे के एरिया में। माशाल्लाह। वहाँ अक्सर हम ऑपरेशन पे जाते हैं तो लोग कुरान पाक लेके आ जाते हैं, लेडीज़ आ जाती हैं। हमें पता है कि ये शख्स है, ये मुजरिम है, उसको बचाने के लिए वो कुरान पाक को जामिन बना के ले आते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए भाई क्या ने हुक्म है? ये बहुत आखिरी सवाल ख़ानदानी आ गया। ये भाई कह रहे हैं मैं रेंजर्स में हूँ, हम जब दहशत गर्दों को, कच्चे के डाकुओं को पकड़ने के लिए जाते हैं तो ख़वातीन आ जाती हैं, कुरान लेके आ जाती हैं, बच्चे रोने लगते हैं। अगर आपको यकीन है ना ये शख्स डाकू है, किसी पे तरस ना खाएं आप। लोग तो मीडिया पे बदनाम करेंगे कि रेंजर्स वाले घरों में घुस गए और औरतों के रोने का ख्याल नहीं किया। दुनिया में कोई भी कौम, कोई भी फोर्स कभी भी दहशत गर्द को इस बेस पे नहीं छोड़ती है, और अगर छोड़ रही है तो वो नाकाम है। यकीन हो कि दहशत गर्द है, बेगुनाह लोगों को नहीं तो है। तो आप चाहे वो कुरान जो लाई है ना, वो कुरान क्या कह रहा है कि जो डाकू है ना उसको चौक पे लटका दो और हाथ पांव काट के लटकाओ। जब कोई खवातीन कुरान लाया करे ना कि ये हमारा बेटा है डाकू है, इसको नहीं पकड़ो अल्लाह का वास्ता, अगर वो डाकू है तो आप उस खातून को बोलो कि अम्मा जो आप कुरान लेकर आई हो ना, इस कुरान में है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहुम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। इस कुरान का वास्ता दे रही हो तो इस कुरान में अल्लाह हमें कह रहा है कि जो लोग ज़मीन में फसाद में चाहते हैं उनको पकड़ो और उनको चौक पे लटकाओ हाथ पाँव काट के। तो अम्मा अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि इसको चौक पे लटकाओ, तो इसलिए हम किसके हुक्म को मानेंगे? ये तो कुरान आपने वास्ता दे दिया, अब तो ये और गिरफ्तारी बनती है। तो कभी भी इस तरह, क्योंकि आप अगर उनको तरस खा के छोड़ रहे हो तो दूसरों की माएँ भी हैं, उनके भी बेटे हैं जो कत्ल हो रहे हैं डाकुओं के हाथों। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ? उनके भी बच्चे कत्ल हो रहे हैं, वो उनका खून भी जो है वो मुफ्त का खून नहीं है। इन डाकुओं ने सैकड़ों लोगों के घर उजाड़े होते हैं। तो कच्चे का हो या पक्के का डाकू हो, नहीं छोड़ना। और इसमें मारे गए बहुत बड़ी शहादत है। हमारे उस्ताद ने रेंजर्स वाले के हाथ चूमे ना, आपको याद हज़रत मुफ्ती दुरीम साहब ने, उस पर लोगों ने बहुत कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू, फलाने के पिट्ठू। यार वो रेंजर्स का एक मुलाजिम के सिपाही के हाथ चूम रहे हैं, क्योंकि उस बेचारा सिपाही तो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा होता है डाकुओं से। तो जब सारी कौम छोड़ दे ना, उसी वक्त फिर साथ देने वाले मुखलिस कहलाते हैं। जब सब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं फिर सब खड़े हो जाते हैं। मेरे तो दिल में उनसे अकीदत बढ़ गई है इससे। तो इन बेचारे रेंजर्स और इन आम फौजियों को क्यों बुरा भला कह रहे हो यार, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? ये तो जाने दे रहे हैं, रोजाना जाने दे रहे हैं। ये अपने सियासी इख्तलाफ में आप किसी शख्स के खिलाफ हो जाओ, आप बोलो फलां आर्मी का फलां गलत था, फलां सही था, वो आपका मसला है। लेकिन ये जो बेचारे लड़ने वाले फौजी हैं, इन्हें तो हौसला चाहिए। इनको तो 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाहें होती हैं, इन तनख्वाहों में तुम्हारे लिए जान थोड़ी देंगे अगर तुम इनको गालियाँ दोगे। कितने फौजी मेरे पास आए हैं, भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, ये हर जगह हमें लानतें मिल रही हैं, कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें देखो, हम इस कौम के लिए क्यों जान दें। खुदा की कसम, मैंने अभी एक फौजी को मोटिवेट किया, मैंने कहा यार तू बॉर्डर संभाल रहा है, यार तू मुल्क के लिए छोड़ दे ऑफिसरों को, अच्छे बुरे आते, कोई अच्छा आता है कोई बुरा आता है, तुमने मुल्क के लिए लड़ रहे हो, शहादत है इसमें। उसको इतना हौसला मिला, इतना खुश हुआ, गया वो कह रहा है ठीक है मैं नहीं छोड़ता। तो हम भाई किसी की अकीदत या किसी की दुश्मनी में इतने आगे ना जाएं कि अपने मुल्क को हम दाव पे लगा दें। ये जो बेचारे आम फौजी होते हैं इनको तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इनको तो हौसला चाहिए लड़ाई के लिए। तो आप ज़ाती याद, मैं मुशर्रफ को कितना बुरा कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, उसने बेड़ा गर्क किया मुल्क का। तो ऐसे ही आप किसी शख्स को बोल दो यार, कोई हमें एतराज़ नहीं। कोई अच्छा भी होता है, कोई किसी को अच्छा कहता है। मैं ज़िया को अच्छा कहता हूँ, बहुत से लोग, बहुत से उलमा कहते हैं 2 नंबर आदमी था। मेरा ख्याल है कि 2 नंबर नहीं था, 1 नंबर आदमी था। मुशर्रफ को मैं कहता हूँ 2 नंबर आदमी था, बहुत से लोग कहते हैं 1 नंबर। तो ऐसे ही आसिम मुनीर या बाजवा के बारे में आपका इख्तलाफ हो सकता है। पूरी फौज को हदफ मत बनाओ, समझ रहे हो? शुहदा को बुरा भला मत कहो, बॉर्डर पे लड़ने वालों को बुरा भला मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हो, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो उसकी बातों में मत आओ। तो ये रेंजर्स के लोग हैं जो जवान हैं, मैं रेंजर्स वालों से मिला हूँ, कह रहे हैं जब ये कराची में अमन हमने करना था ना, तो हम गुस्ल करके नमाज पढ़ के जाते थे कि पता नहीं जिंदा आएंगे कि नहीं। जो कराची में नहीं, लियारी में डाकुओं का मुकाबला हुआ, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर कैसा अमन हुआ। अभी सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को इख्तियारात ही नहीं दे रही है, इसलिए कराची में बदअमनी है। अगर सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को इख्तियारात दे दे तो आप देखो 2 हफ्ते में सब सेट हो जाएगा, पकड़ के शूट करेंगे वो। तो इख्तियारात नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट, तो और क्यों नहीं दे रही? सिंध गवर्नमेंट को पता है कि इनको बदअमनी रहे, इनको जो कराची वाले आदी हो गए हैं, स्कोर गिन रहे होते हैं क्या। और सिंध गवर्नमेंट में भी सारे बुरे नहीं हैं। जब मैं सिंध गवर्नमेंट को बुरा कहता हूँ, स्पेसिफिक उन लोगों को कहता हूँ जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, वरना सिंध में हम मिले हैं कुछ लोग बड़े ख़ानदानी भी हैं सिंध गवर्नमेंट में। ये जो आपका ये है गवर्नर, मैं तो ज़ाती तौर पर इनको बहुत पसंद करता हूँ, कामरान टेसूरी साहब। अब इसका बेचारे का अमन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसका हेडिक थोड़ी है ये तो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनको पसंद करता हूँ। आप ना करें तो इसी इख्तिलाफ राय हो सकता है। तो सिंध में गवर्नमेंट में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इन हालात के जिम्मेदार हैं उनको हम बहरहाल कहते हैं कि यार तुमने कराची में खून की नदियाँ बह रही हैं, तुम कंट्रोल नहीं करते, और अभी जब रमज़ान आता है तो आप देखो फिर तो क्या हो जाता है। तो भाई आप डाकुओं को पकड़ के लड़काया करो, बहुत सवाब मिलेगा। दौड़ लगा दिए मिर्ज़ा जेलम सरकार के बाद हसीना वाजिद ने भी दौड़ लगा दी है। क्या गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी दौड़ों पर पाबंदी नहीं आयद होना चाहिए? हसीना वाजिद ने बहुत जुल्म किया बांग्लादेश में, बूढ़े बूढ़े जमात इस्लामी के लोगों को फांसी पे लटकाया है, बूढ़े बूढ़े लोगों को। और फिर कोटा सिस्टम इतना ख़राब था, सारे बंदे गवर्नमेंट में अपने भरे हुए थे उसमें। तो बांग्लादेश की आवाम जिंदा दिल थी। हमारे यहाँ तो कराची में देख लो क्या हो रहा है, फुसफुसे हो गए हम लोग, मर गए हैं। ताकूत की बातें करते रहेंगे बैठ के, बातें इतनी बड़ी छोटी करनी नहीं है।
چھوٹی بات ہی نہیں کرنی. ابے تم پہلے یہ تو ٹھیک کروا لو یار جو چھوٹا موٹا کام ہے. ایک دم ایکسٹریم لیول پہ نظام بدل دو, پلٹ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو وہاں طاغوت کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے کام کیا اور مسلح اسلحہ لے کے نہیں نکلے. اسلحہ لے کے نکلنے میں تو ملک میں خون ریزی ہوتی ہے, ملک میں بیرونی طاقتیں آ جاتی, انڈیا آ جاتا. تو انہوں نے جو بھرپور احتجاج کیا اس ظلم کے خلاف, اور ظلم بھی کس نوعیت کا, کوٹا سسٹم میں اتنا ہر جگہ حکومتی جو وہیں کے ایک مخصوص طبقے کے لوگ بھرے ہوئے, ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا, خاندانی احتجاج کیا, اور اس کا انقلاب آیا ہے. وہاں کی فوج نے کہا جاتا ہے 45 منٹ کا ٹائم دیا حسینہ واجد کو, لیکن ان لوگوں نے زندہ دلی دکھائی. مچھلی کھاتے ہیں نا, ایکٹیو ہوتے ہیں, زندہ دلی دکھائی اور اٹھا کے اس کو پٹخ دیا. تو فوج تو فیور کر رہی تھی اس کو, لیکن پھر فوجیوں نے اس کو بولا بھائی آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے, عوام تکا بوٹی کر کے چبا جائے گی, 45 منٹس میں آپ پتلی گلی سے نکل لیں. آپ تو نکل گئی اور سیدھا گئی کہاں ہے, بنگلہ دیش کو انڈیا نے کیپچر کیا ہوا تھا. انڈیا بنگلہ دیش کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا, سارا کس کا سسٹم چل رہا تھا. تو اب بنگلہ دیش کو اصل معنی میں انڈیا سے آزادی ملی ہے. اور ہمارے لیے بہت اچھی خبر, اتنی مایوسیوں میں کچھ اچھی خبر بھی ہے کہ پہلی دفعہ ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو پاکستان کو فیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا انہوں نے. یار تمہارا سیاسی اختلاف تھا, اگر وہ پاکستان وہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے تو سیاسی اختلاف کہہ لو اس کو, اب تو بن گیا تھا نا. ان کو لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے, ان کی رائے یہ تھی نہیں بننا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی قائل تھے پاکستان بننے کے, لیکن ان دونوں کے مریدوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, ان دونوں میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی, سیاسی اختلاف تھا. جب پاکستان بن گیا تو پھر مولانا حسین احمد مدنی کا وہ تاریخی الفاظ ہیں, انہوں نے کہا میں پاکستان کو فیور کروں گا. لوگوں نے کہا آپ تو بننے کے خلاف تھے, انہوں نے کہا بھائی مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے گی کہ نہیں بنے گی, جب بن جائے تو اس مسجد کا احترام واجب ہے. بحث ہوتی ہے نا یہاں مسجد بننی چاہیے, انہوں نے پاکستان کو ملک نہیں مسجد سے تعبیر کیا. تو یہ بڑے لوگ تھے بھائی, تو وہ اختلاف کیا ہو گیا, ختم. تو بنگلہ دیش بننا چاہیے تھا نہیں بننا چاہیے تھا, پرانا اختلاف تھا. جب بن گیا تو اب کیا کرنا ہے, بننا چاہیے تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. تو اب تو جب ایک کنٹری بنا تھا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے وہ جو سیاسی اختلافات والے لوگ تھے ان کو اٹھا کے لٹکانا شروع کر دیا یار, مذہبی لوگوں کا گلا گھونٹنا. آپ کی پوری سیاست ہی انڈیا کے فیور میں, پاکستان کے مخالفت میں. تو انڈیا سے تو آپ کو بھی آزادی ملی تھی. تو اب یہ ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ وہاں کی عوام اٹھی, اور علماء کو ویزے نہیں ملتے تھے بنگلہ دیش کے. میں بھی نہیں جا سکا اب تک بنگلہ دیش, میرا بھی ارادہ اور ایک چکر ہم بھی لگا کے ہیں. موسٹلی کھائیں گے موسٹلی. وہاں بنگلہ دیش کی مچھلی کا مزہ یہاں والا نہیں ہے, وہاں الگ ہی مزہ ہے. تو مچھلی کھائیں گے, کیا خیال ہے, تھوڑی سی بنگالی زبان بھی سیکھیں گے. تو ایک اچھی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ, اللہ کرے یہ اسٹیبل رہے. فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ. تو عوام کا اس طرح کا زبردست ایک احتجاج ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا حق, تو ایسے احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہمارے بغاوت والے بیانات پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب عوام کو کہہ رہے ہیں چپ گونگے بن کے بیٹھے رہو. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم تو خود بھی جا کے جو بات حق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, جو ہمیں جتنا موقع ملتا ہے. تو عوام اس طرح کا احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی. یہ والا نہ کرے جو مار دھاڑ اور جا کے جناب وہ جو آپ کے ملک ہی کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے. انہوں نے مار دھاڑ بھی کی ہے, بندوق نہیں چلائی انہوں نے. ہمارے ہاں جو بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں نا طاغوت کے نام پہ, اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلحہ لے کے مسلح بغاوت شروع کر دیں گے. اس سے فوراً کیا ہوگا, جو غیر ملکی طاقتیں آپ کے ملک میں امن کے بہانے سے گھس جائیں گی کہ یہاں چونکہ بدامنی ہو رہی ہے لہٰذا یہ ہم آئیں گے یہاں, جیسے عراق میں گھسی ہیں, لیبیا میں گھسی ہیں, تو بیڑا ہی غرق کر دیا. اچھا باقی ہر جگہ لوگ مرزا جھیلمی سرکار کو لپیٹ دیتے ہیں. رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں؟ کسی کی زکوٰۃ رمضان میں ہی بنتی ہو تو اس کو تو رمضان میں ثواب ملے گا. بنتی شعبان میں تھی, اس چکر میں ڈیلے کر دی کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہے, اب ثواب زیادہ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو, اب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی بنتی شوال میں تھی, آپ رمضان تک کھینچ رہے ہو اس کو اگلے سال, یا شعبان میں بنتی تھی آپ, ہاں اس لیے ڈیلے کر دی کہ کوئی مستحق نہیں مل رہا, تو ایک الگ بات ہے. تو رمضان کے چکر میں زکوٰۃ میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے یار. اب تو میری ہو گئی نا, اب میں لوگوں کو, کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کی ہو گئی ہیں, وہ چپ ہو جائیں گے. میں نے کہا میں چپ ہونے والا, اگلے نے انٹرویو میں کہا یہ چپ ہونے والا آدمی نہیں ہے, یہ نہیں چپ ہوگا, میں دوسروں کی کراؤں گا. ہماری ہو گئی تو کیا ہوا, ہم بیٹھ گئے اپنے رشتے نہیں میں تلاش کر رہا, لیکن آپ کے لیے بھی موٹیویٹ کرتا رہوں گا, مرنے سے پہلے بھی موٹیویٹ کروں گا, جب تک میرے جیسے 25-30 مولوی پیدا نہیں ہو جاتے. کیونکہ میں اکیلا اس پہ اتنا ڈٹا ہوا ہوں نا, کوئی اور بول نہیں رہا, تو مجبوراً مجھے بولنا پڑتا ہے. بھائی اگر دوسرے علماء بولنا شروع کر دیں, میں بولنا بند. دوسرے علماء عاملوں کے خلاف بولیں اس طریقے سے یار جس طرح میں بول رہا ہوں, تو میں چپ ہو جاؤں گا. بول ہی نہیں رہے, الٹا اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس لیے مجھے پھر بولنا پڑتا ہے بار بار عاملوں کے خلاف. ہر دوسرے بیان میں شادیوں پر بولنا پڑتا ہے. دوسرے علماء بولیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, چپ. البتہ یہ ہے کہ علماء میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایک ہے, ہم سے ہو بھی نہیں دوسری, بندہ کیا ہے لگا رہا ہے, مفتی صاحب ٹائٹ ہو گیا, خاندانی ہو گیا. اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ علماء کی سپورٹ حاصل ہے, دعائیں الحمدللہ ان کی. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن قدم بڑھاؤ. ساتھ کہاں ہو رہے ہیں, یہ ایسے قدم بڑھاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں, قدم بڑھاؤ مفتی صاحب. میرا نام, اچھا جن کم وقتوں نے کی ہیں 2 شادیاں وہ سالے صحیح علماء ہیں,
بہت کم ہیں جو صحیح علماء کر رہے ہیں, یہ عامل وامل کر رہے ہوتے ہیں, روحانی ٹوپی ڈرامے. میرا نام اکرام ہے اور میں کافی دور سے آیا ہوں امریکہ سے. میں بھی امریکہ جا رہا ہوں میرے بھائی, وہیں جا کے ملیں گے, اصل میں ملنے آپ. انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کیا؟ مرنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے, آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے, تبھی تو بیوی کو عدت کے بعد ایک اور شادی کی اجازت ہے. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو شادی کر سکتی تھی وہ. میاں کو بھی اجازت ہے, اللہ نہ کرے کسی کی 4 مر جائیں تو وہ دوبارہ سے کر سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی مر جائیں, کہ میں خوشی میں نہیں کہہ رہا یہ, تو عدت کے بعد جو ہے نا تو عورت شادی کر سکتی ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد مر گیا, عورت بیوہ ہو گئی, تو جب تک وہ کہیں اور شادی نہیں کرتی, آخرت کے کھاتے میں اسی شوہر کی بیوی شمار ہوتی ہے وہ. لہٰذا وہ اپنے اس شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے, اس کو یاد بھی کر سکتی ہے, کہ مانگ بھی سکتی ہے اللہ سے. لیکن اگر کہیں اور شادی کر لی ہے پھر اس کو نہ مت مانگے, کیونکہ پھر اس دوسرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ شوہر کو پتہ چل گیا کہ تہجد میں مانگ وسیم کو رہی ہے, بیوی میری بنی ہوئی ہے, اس کو تو غصہ آئے گا نا, تو اس کی حق تلفی ہے پھر. اچھا میرے بھائی, مرنے کے بعد روح اپنے گھر میں آتی ہے؟ نہیں آتی, شکر کرو نہیں آتی. آتی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ لیتے تو پھر ہم بھی کسی اور کے گھر میں جا رہے ہوتے روح بن کے. کم وضاحت دیں مفتی صاحب, سارے سوالات کے جواب دیں. ہاں یار یہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک سوال پہ آپ بہت ٹائم لگا دیتے ہو. اب میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا مختصر جلدی نبھا دوں. میں دبئی میں جاب کرتا ہوں, مجھے ایک ہندو لڑکی پسند ہے, لیکن وہ اپنا ریلیجن چینج نہیں کرتی. میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب تک مذہب چینج نہیں کرتی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا ہے. مفتی صاحب میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میں مبتلا ہوں, کوئی بیماری ہے. لیکن اب میں یہ سب اچھا لڑکوں کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا, اینڈ پریکٹس وغیرہ کی, کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے, شادی کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے, میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں, تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں, لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے. جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی میں کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں, تو اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے, صحت ٹھیک نہیں ہوتی. کیسے خراب ہوتی ہے کیا, یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے. نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم. اور بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے, ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے. تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو, تو یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا. ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے, مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے, اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کے مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی, اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں, یہ نیچرل ہیں, ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے. یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا چینلوں پہ دیکھ رہے تھے, کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے. تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے. ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ, جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مت جاؤ. باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے, بند کمرے کا معاملہ ہے, اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط, یہ انگریزوں کے کام ہیں, انہیں پہ جچتے ہیں. یہ سمجھتے ہو, یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ. یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں, نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے. سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہو وہ کسی مفتی سے پوچھ لو. تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں, اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا کے وہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں کمزور ہے, تو وہ پھر آگے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ, وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی. تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا, لیکن چونکہ اب سوال آ گیا, ایک ذہن میں بات یاد رکھو, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جم جا رہا ہے, وہاں سے فارغ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے ایک ساتھ, ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں, ڈیمیج ہوتی ہیں. تو بوڑھوں کو دیکھ لو بیچاروں کو, نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے, تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو, یا وہاں سے آپ جو ہے نا یہ کی طرف سے سیکشل پاور آپ میں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بیماری کسی کو, کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رکھ کوئی اور کاٹنی تھی, کاٹ کو چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے. یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے, صحیح تھے, پراپر تھے, تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے, تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی. اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے, سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے, 20 دفعہ بولے گا, ذرا اونچا بولے یار, گھٹنے درد کریں گے, چلا نہیں جائے گا, دوڑا نہیں جائے گا, توندیں نکلیں گی آپ کی, بلڈ پریشر, یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں. یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں, شوگر صحیح ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا, بھاگ رہے ہو, دوڑ رہے ہو, چل رہے ہو, اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے تو صحیح ہے, پھر سیٹ ہے, سب کچھ صحیح ہے. پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں.
اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے. تو آپ نے بلڈ پریشر, شوگر, ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے. کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں, 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نامرد ہو گئے, ہم تو یہ ہو گئے, ختم ہو گئے. تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس, اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے. تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے, اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم بولو نہیں ہوئی ہے. بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو. تو سب چیزیں, پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں شوگر پر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے دبا کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں کشتے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں, اور کوئی کشتے مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے. ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنڈر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کر رہے ہیں, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے میرے علم میں اصلاح کے لیے, تو جس نے مردانہ قوت بڑھانی ہے اس کے پاس بہترین حل ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لے. اس سے زیادہ قوت بڑھانے کا کوئی نسخہ دنیا میں ہے نہیں. یہ کھانے پینے سے نہیں بڑھتی ہے, یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی. مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت عقیدت محبت میں اصلاح بتا دیں, حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی, کوئی دلیل حدیث کی کتابوں میں ہے بھائی؟ مرزا جی کہتے صحیح بخاری میں, مجھے تو اس کے پر یقین نہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی کو پیغام بھیجا تھا, اور حضرت علی نے پھر شادی کر دی تھی. کتاب میں ریفرنس موجود ہے, کبھی موقع ملا تو نیٹ پہ بھی ڈال دوں گا. صحابہ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابوبکر, یہ سب بہت اچھے تعلقات تھے, حدیث سے ثابت ہے. یہ تو بعد میں ان کو فریق بنا کے پیش کر دیا ہے.